अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट का फिक्शनल सिटीरिकल प्रोज है। इसमें 4 पार्ट्स हैं। हम इस वीडियो में पार्ट 1 अ वॉयज टू लिलीपुट मुकम्मल कहानी उर्दू में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कहानी की तरफ जाने से पहले हम कुछ की फैक्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स के बारे में देखते हैं। उसके बाद फिर हम अ वॉयज टू लिलीपुट कहानी को उर्दू में डिस्कस करेंगे। जोनाथन स्विफ्ट एंग्लो आयरिश राइटर है और आयरलैंड से बहुत ज़्यादा उसको मोहब्बत थी। आयरलैंड में वो पैदा हुआ था। अलबत्ता उसकी वालदा जो थी वो एक अंग्रेज़ थी, एबिगेल एरिक। जोनाथन स्विफ्ट के वालिद का नाम भी जोनाथन स्विफ्ट ही था। स्विफ्ट एक पादरी, सियासी जर्नलिस्ट और मुतहर्रक सियासी कारकुन था और इंग्लैंड के अंदर उसे बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था। स्विफ्ट को इंग्लिश ज़ुबान में चुभती हुई तहरीरें यानी सेटायर्स लिखने का सबसे बड़ा माहर समझा जाता है, क्योंकि स्विफ्ट के दौर में सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इस तरह का था कि वो अपने असल नाम से बुक्स को शाया नहीं करवा सकता था। इसलिए उसने इब्तदाई तौर पर अपनी तमाम तहरीरें नकली नामों मसलन लैमुएल गुलिवर, आइजक बिकरस्टफ या फिर एम बी ड्रैपियर के गुमनाम नामों से शाया कराई। जोनाथन स्विफ्ट 18वीं सदी के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले मुसन्नफ़ीन में से एक है। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स इस बुक का दूसरा नाम था ट्रेवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड बाय लैमुएल गुलिवर। राइटर जोनाथन स्विफ्ट एंग्लो आयरिश राइटर है। टाइप ऑफ वर्क नॉवल, जॉनर फिक्शनल प्रोज सेटायर या फैंटेसी इसको कह सकते हैं। 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल है ये कहानी, जिसमें 7 जर्नीज डिस्कस की गई हैं। इसमें गुलिवर्स ट्रेवल्स में जो हीरो है या प्रोटागोनिस्ट है वो लैमुएल गुलिवर है और सेटिंग इस स्टोरी की अर्ली 18th सेंचुरी में रखी गई है और इसमें जगह जो हैं वो अनजान जजीरे हैं, तसव्वुराती जजीरे हैं, जैसा कि लिलीपुट, ब्लिफिस्को, ब्रॉबडिंग नैग, लापुटा और लैंड ऑफ हाइनहम्स और जापान वगैरह इस तरह से। और इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है 28 अक्टूबर 1726, यानी आज से 295 साल पहले ये बुक शाया हुई। और इस बुक का नरेटर, जो कहानी का नरेटर है वो लैमुएल गुलिवर ही है, यानी पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन है। और टोन इसमें गुलिवर्स टोन गलिबल एंड नेव ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 वॉयजेस एंड इन द फोर्थ इट टर्न्स cynical and bitter. The intention of the author यानी जोनाथन स्विफ्ट is satirical and biting throughout. गुलिवर्स ट्रेवल्स 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल स्टोरी है और हर पार्ट जो है वो गुलिवर्स के एक समंदरी सफ़र, एक जहाज़ पर बैठकर समंदरी सफ़र से स्टार्ट होती है। जहाज़ तबाह होता है, फिर किसी अनजान जजीरे पर पहुंच जाता है और फिर वहाँ वो कुछ अरसा गुजारता है मुख्तलिफ जगहों पर और फिर जब और इस तरह वो आखिर में वापस आ जाता है। तो पार्ट 1 में ये एक ऐसे अनजान जजीरे पर जाता है जिसका नाम है लिलीपुट, द लैंड ऑफ लिलीपुट। तो वहाँ पर वो खुद जो है वो एक आम इंसानों के कद जितना उसका कद है, जबकि लिलीपुट में जो लोग हैं वो सिर्फ 6 इंच के कद के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 का मुफस्सल कहानी जो है तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी कॉपी पेंसिल निकालें ताकि अहम पॉइंट्स आप नोट कर सकें। अ वॉयज टू लिलीपुट। अपने 4 गैर मामूली समंदरी सफ़रों का तज़किरा करने से पहले गुलिवर अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान और उसके बारे में बताता है कि उसने मुख्तलिफ जहाज़ों पर सर्जन की नौकरी किन हालात में की। तो कहानी उसी लैमुएल गुलिवर की ज़ुबानी ही हम शुरू करते हैं। तो गुलिवर कहता है कि मेरे बाप की नॉटिंघमशायर में थोड़ी सी जायदाद थी। मैं अपने 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर था। जब मैं 14 साल का हुआ तो मुझे कैम्ब्रिज के एमानुएल कॉलेज में दाखिल करा दिया गया, जहां मैंने 3 साल तक तालीम हासिल की और खूब दिल लगाकर पढ़ाई की। अगरचे मुझे थोड़ी सी रकम खर्चे के तौर पर मिलती थी, लेकिन मेरा बाप मामूली आमदनी की वजह से मेरी पढ़ाई के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने लंदन के एक मुमताज़ सर्जन सर जेम्स बेट के पास
شاگرد ہو گیا اور اس کے پاس پریکٹس شروع کر دی سرجری کی، جس کے ساتھ گلیور کہتا ہے کہ میں نے 4 سال تک کام کیا، میرا باپ کبھی کبھی مجھے تھوڑی سی رقم بھی بھیج دیتا جو میں سنبھال کر رکھ لیتا تاکہ میں اس سے فن جہاز رانی اور اس کے متعلقہ علوم سیکھ سکوں جو کہ ان لوگوں کے کام آتے ہیں جنہیں سمندری سفر کرنے کا شوق ہوتا ہے، جیسا کہ میرا ہمیشہ سے یہ یقین رہا ہے کہ میں بھی کبھی نہ کبھی سمندری سفر کروں گا اور میری یہ رقم اسی کام آئے گی۔ مسٹر بیٹس سے کام سیکھنے کے بعد میں اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ میرے باپ، میرے انکل جان اور کچھ دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے مجھے کچھ رقم ملی جو 40 پاؤنڈز ہو گئی، اور انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ مجھے 30 پاؤنڈز سالانہ گزارا الاؤنس بھی دیا جائے گا تاکہ میں لیڈن چلا جاؤں اور وہاں جا کر مزید تعلیم حاصل کر سکوں، جہاں میں 2 سال اور 7 ماہ تک فزکس کی تعلیم حاصل کرتا رہا، اور میں جانتا تھا کہ یہ تعلیم میرے طویل سمندری سفروں میں میرے کام آئے گی۔ تو لیڈن سے واپس آنے کے چند دن بعد ہی میرے مہربان استاد مسٹر بیٹس کی سفارش پر مجھے سوالو نامی ایک بحری جہاز پر سرجن کی نوکری مل گئی۔ اس جہاز کا کمانڈر کیپٹن ابراہم پینل تھا، جس کے ساتھ میں نے 3.5 سال کام کیا اور لیونٹ اور دوسرے علاقوں کی طرف سفر کیا۔ جب میں واپس آیا تو لندن میں ہی مقیم رہنے کا فیصلہ کیا، اور مسٹر بیٹس نے بھی اس سلسلے میں میری حوصلہ افزائی کی، اور اس نے سرجری کے لیے میری طرف کافی مریض بھی بھیجے۔ میں نے اولڈ جیوری کے علاقے میں ایک چھوٹا سا مکان بھی خرید لیا، اور مسٹر بیٹس کے مشورے پر اپنی مالی حالت بہتر کرنے کے لیے میں نے ایک خاتون میری برٹن سے شادی کر لی جو کہ نیو گیٹ سٹریٹ میں ہوزری کے کام کرنے والے مسٹر ایڈمنڈ برٹن کی چھوٹی بیٹی تھی۔ تو وہ مالدار تھی، اس لیے میں نے اسے شادی کر لی تاکہ میں اپنے آپ کو فائنینشلی سٹرونگ کر سکوں۔ گلیور کا بطور سرجن کاروبار اس وقت زوال پذیر ہو گیا جب اس کے مہربان استاد مسٹر بیٹس کا انتقال ہو گیا۔ اب مریض تو کوئی بھیجتا نہیں تھا اس کی طرف، تو اس طرح پھر اس کا کاروبار بیٹھ گیا۔ سرجن کا وہ پیشہ تھا اس کا، تو اس کے پاس مریض اب نہیں آ رہے تھے۔ وہ اگر چاہتا تو دوسرے ڈاکٹروں کی طرح مریضوں سے کافی زیادہ رقم بٹور کر بہت آرام دہ زندگی گزار سکتا تھا، لیکن ایک ایماندار انسان ہونے کی وجہ سے اس نے ایسا نہ کیا۔ اس لیے اس نے اپنی بیوی اور کچھ واقف لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کسی بحری جہاز پر سرجن کی نوکری کرے گا۔ اس لیے وہ یکے بعد دیگرے 2 جہازوں پر نوکری کر لیتا ہے اور 6 سال تک ایسٹ اور ویسٹ انڈیز کی طرف بہت سے چکر لگاتا ہے، اور اس طرح وہ کافی دولت کما لیتا ہے۔ ملازمت کے دوران ہی وہ فرصت کا زیادہ تر وقت زمانہ قدیم اور جدید کے ممتاز مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرنے میں صرف کرتا ہے، اور جب وہ کسی ساحل پر اترتا ہے تو وہ اس علاقے کے لوگوں کے آداب و اطوار اور ان کی ظاہری حالت کا مطالعہ کرتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل سمندر سے اچاٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ارادہ کر کے وطن واپس لوٹ آتا ہے کہ وہ اب اپنی بیوی اور اہل خانہ کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا۔ وہ اپنا کلینک مختلف علاقوں میں کھولتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کا کام نہیں چلتا۔ 3 سال تک وہ کوشش اور انتظار کرتا ہے کہ کس طرح اس کے حالات بہتر ہو جائیں، لیکن بے سود۔ آخرکار جب اسے ایک بحری جہاز اینٹیلوپ، جس کا کیپٹن ولیم پریچرڈ تھا، اس جہاز پر سرجن کی ملازمت مل جاتی ہے۔ وہ برسٹل سے جنوبی سمندر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہ اس کے 4 غیر معمولی سمندری سفروں کا پہلا سفر ہے، اور شروع میں تو اس کا جہاز بہت اچھا بزنس کرتا ہے، تاہم ویسٹ انڈیز کی طرف جاتے ہوئے ایک شدید سمندری طوفان ان کے جہاز کو دھکیل کر شمال مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ جہاز کے عملے کے 12 ارکان شدید تھکاوٹ اور گھٹیا خوراک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور باقی افراد کی حالت بھی بہت بری ہوتی ہے۔ طوفان کے دوران ہی جہاز کے عملے کو کچھ فاصلے پر ایک چٹان نظر آتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جہاز کا رخ دوسری طرف موڑے، وہ سیدھا چٹان سے ٹکرا کر پاش ہو جاتا ہے۔ گلیور اور دیگر کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے کشتی میں سوار ہوتے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد کشتی الٹ جاتی ہے اور اس کے تمام ساتھی غائب ہو جاتے ہیں، کچھ ڈوب جاتے ہیں۔ گلیور کسی نہ کسی طرح ایک نامعلوم جزیرے کے ساحل پر پہنچ جاتا ہے، اور تھکاوٹ سے چور ہونے کی وجہ سے وہ ساحل پر ہی نرم گھاس پر سو جاتا ہے۔ جب کافی لمبی اور گہری نیند کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ اسے سوتے میں ہی بہت سی ڈوریوں کے ساتھ زمین کے ساتھ سختی سے باندھ دیا گیا ہے، اور وہ اپنے جسم پر بمشکل 6 انچ لمبے
ایک بونے کو بھی چلتا پھرتا ہوا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ کم از کم 40 مزید بونے اس کے جسم پر چڑھ جاتے ہیں۔ حیرت کے عالم میں وہ چلاتا ہے اور بونے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتے ہیں، تاہم وہ جلد ہی واپس آ جاتے ہیں اور ایک بونا زور سے چلاتا ہے اور بولتا ہے ہیکینا ڈیگول، ہیکینا ڈیگول۔ گلیور آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور آخر کار اپنے بائیں بازو کی ڈوریاں توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ ان رسیوں کو بھی ڈھیلا کر لیتا ہے جس سے اس کے بال بندھے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنا سر بائیں طرف موڑ سکے۔ جب بونے خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کہیں آزاد نہ ہو جائے تو وہ اس پر ننھے منھے تیروں کی بارش کر دیتے ہیں جو اس کے ہاتھوں، جسم اور چہرے پر لگتے ہیں۔ گلیور سوچتا ہے کہ اگرچہ ان کے تیروں سے اسے چبھن تو محسوس ہو رہی ہے لیکن اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ وہ پرسکون انداز میں یہیں لیٹا رہے اور رات ہونے پر یہاں سے بھاگ نکلے۔ جب بونے اس کے قریب تو گلیور کے قریب ہی بونے تقریباً 1.5 فٹ اونچا ایک سٹیج تیار کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک کافی شور بڑھ جاتا ہے۔ اس جزیرے کا ایک اہم شخص اس سٹیج پر چڑھ کر تقریر کرتا ہے جس کی گلیور کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تھوڑی دیر بعد گلیور انہیں اشارے سے بتاتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے تو بونے اسے گوشت کی بھری ہوئی کئی ٹوکریاں پیش کرتے ہیں۔ سارا گوشت کھانے کے بعد وہ اشارہ کرتا ہے کہ اسے پیاس بھی لگی ہے تو وہ اس کے لیے شراب کے 2 ڈرم لاتے ہیں۔ بہت سے بونے ابھی تک اس کے جسم پر چل رہے ہوتے ہیں۔ گلیور کا دل کرتا ہے کہ وہ ان میں سے 40-50 بونوں کو پکڑ کر زمین پر پٹخ دے، لیکن وہ کچھ سوچتے ہوئے دھیما رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایک سرکاری عہدیدار گلیور کے جسم پر چڑھ کر بتاتا ہے کہ اسے اس جزیرے کے دارالسلطنت لے جایا جائے گا۔ جب گلیور اشارے سے کہتا ہے کہ اسے آزاد کیا جائے تو وہ واضح کر دیتے ہیں کہ اسے آزاد نہیں کیا جائے گا، اسے قیدی بنا کر لے جایا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ جب گلیور انہیں کہتا ہے کہ اسے پیدل چلنے دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بطور قیدی اسے پیدل چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پہلے تو وہ سوچتا ہے کہ وہ تمام رسیاں توڑ کر خود ہی آزاد ہو جائے، لیکن پھر اسے اپنے جسم پر لگنے والے تیروں کے زخم محسوس ہونے لگتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بونوں کی تعداد بھی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بونے جو چاہتے ہیں انہیں کرنے دیا جائے۔ جب وہ اسے پرسکون دیکھتے ہیں تو وہ قریب آ کر اس کے زخم دیکھتے ہیں اور ان پر ایک قسم کی مرہم لگا دیتے ہیں جس کی خوشبو بہت خوشگوار ہوتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد گلیور سو جاتا ہے۔ بعد میں وہ محسوس کرتا ہے کہ بونوں نے جو شراب اسے پلائی تھی اس میں یقیناً کوئی نشہ آور چیز ملائی گئی ہوگی۔ جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو بونے 22 پہیوں والا لکڑی کا 3 انچ اونچا ایک فریم لا کر گلیور کو اس پر لٹاتے ہیں اور 900 بونے اس کو دھاگا لگا کر آدھا میل دور شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔ گلیور کو رستے میں صرف ایک بار جاگ آتی ہے جب 2 شرارتی بونے اس کے نتھنے میں یعنی ناک کے نتھنے میں کوئی چیز ہلا کر اسے چھینکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ سارا دن اور ساری رات سفر کرتے رہتے ہیں۔ وہ گلیور کو ایک بہت بڑے مندر میں لے جاتے ہیں جو اس کے لیے اتنا بڑا تو ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر لیٹ سکے۔ اس مندر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چند سال پہلے یہاں ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور اس وقت سے یہ مندر بند ہے۔ ناول کا مصنف سوفٹ اس حصے میں خود کو فری میسنز تحریک کا ایک کارکن ظاہر کرتا ہے۔ اس مندر میں ہونے والا قتل فری میسن تحریک کے سب سے بڑے لیڈر ہیرم ایبیف کے قتل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گلیور کو اس مندر میں لانے کے بعد اس کی بائیں ٹانگ کو زنجیر کے ساتھ تالا لگا کر باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ نیم دائرے میں اس بلڈنگ کے گرد چل پھر سکے اور مندر کے اندر جا کر سو جایا کرے۔ پھر وہ اس کی دوسری طرف تمام رسیاں کاٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اٹھ کر کھڑا ہو سکے۔ گلیور مندر کے ارد گرد کے علاقے کا نظارہ کرتا ہے اور جنگل، کھیت، باغات اور پھولوں کی کیاریاں دیکھ کر ان کی خوبصورتی سے بہت محصور ہوتا ہے۔ یہاں کے سب سے اونچے درخت 7 فٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہیں اور ان کے شہر کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ کسی تھیٹر کی دیوار پر کسی شہر کی پینٹنگ لگی ہوئی ہو۔
چند گھنٹے گزرنے کے بعد گلیور کو رفع حاجت محسوس ہوتی ہے۔ یہاں وہ تفصیل سے بتاتا ہے کہ زنجیر سے بندہ ہونے کی وجہ سے کس طرح شروع میں وہ اس بلڈنگ کے آخری حصے میں جا کر اپنی حاجت رفع کرتا ہے، تاہم بعد میں وہ یہ کام مندر کے باہر کرتا ہے اور بونے اس کا فضلہ ریڑھیوں پر بھر بھر کر دور لے جاتے ہیں۔ وہ یہ ساری بات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ اس پر تنقید کرنے والے لوگ اسے غلیظ مت سمجھنے لگیں۔ اس جزیرے کا شہنشاہ اپنے محل سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آتا ہے۔ اس کا گھوڑا گلیور کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایک پہاڑ اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو، جیسے کہ گھوڑا کسی پہاڑ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو، اور گھوڑا اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تاہم خدمتگار دوڑ کر آتے ہیں اور اس کی باگ پکڑ لیتے ہیں اور اسے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اس طرح شہنشاہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، پھر وہ گلیور کو گھوم کر تعریفی انداز میں جائزہ لیتا ہے، لیکن اس سے اتنا فاصلہ ضرور رکھتا ہے کہ گلیور اس کے قریب آ کر کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ اپنے ملازموں کو حکم دیتا ہے کہ وہ گلیور کو کھانے پینے کی چیزیں پیش کریں، اور ملازم یہ چیزیں ایک ریڑھی نما چیز میں ڈال کر اس کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ شہنشاہ دوسرے بونوں سے صرف اتنا لمبا ہے جتنا کہ گلیور کے ناخن کی چوڑائی ہوتی ہے، اور اس جزیرے پر اتنا سا لمبا قد ہی دوسروں پر ہیبت طاری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اپنا دفاع کرنے کے لیے شہنشاہ کے پاس 3 انچ لمبی تلوار بھی ہوتی ہے۔ ملکہ، نوجوان شہزادیاں اور ان کی خادمائیں گلیور کا نظارہ کرنے کے لیے اسے کچھ فاصلے پر کرسیوں پر بیٹھ جاتی ہیں۔ شہنشاہ کئی مرتبہ اسے بات کرتا ہے اور گلیور اسے جواب بھی دیتا ہے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ وہاں پر ایک پادری اور وکیل بھی موجود ہوتے ہیں، جنہیں حکم ملتا ہے کہ وہ گلیور سے مخاطب ہوں اور انہیں ڈچ، لیٹن، فرینچ، اسپینش، اٹالین اور ہر زبان میں جس میں وہ تھوڑی بہت بھی سود بدھ رکھتا تھا گلیور جواب دیتا ہے، لیکن سب بے سود۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد دربار برخاست ہو جاتا ہے اور گلیور کے پاس ایک طاقتور گارڈ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ شرارتی اور متجسس لوگوں کا ہجوم اس کے قریب نہ آئے۔ اس کے باوجود کچھ لوگوں نے اتنی جرات کر ڈالی کہ انہوں نے گلیور پر کچھ تیر چلا دیے، اور ایک تیر تو اس کی آنکھ کے اتنا قریب لگا کہ اس کی بائیں آنکھ پھوٹتے پھوٹتے بچی۔ اس پر فوج کے کرنل نے حکم دیا کہ ان شرارتی لوگوں میں سے 6 کو رسیوں سے باندھ کر گلیور کے سامنے ڈال دیا جائے، اور گلیور ان کو کوئی مناسب کیونکہ سزا ان کے ذہن میں نہ آئی تو محافظوں نے اسے ان 6 بونوں کو رسیوں میں باندھ کر گلیور کی طرف دھکیل دیا۔ گلیور نے ان سب کو دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، 5 بونوں کو اپنی جیب میں ڈال لیا اور چھٹے کو پکڑ کر اپنا منہ ایسے کھولا جیسے وہ اسے زندہ ہی کھا جائے گا۔ اس بونے نے اتنے خوفناک انداز میں چلانا شروع کر دیا اور کرنل اور دوسرے افسر اس صورتحال پر سخت پریشان نظر آنے لگے، خصوصاً اس وقت جب گلیور نے اپنا چاقو اپنی جیب سے نکال لیا۔ لیکن گلیور نے سب لوگوں کا خوف اس وقت ختم کر دیا جب اس نے اسے نقصان پہنچانے کے بجائے اس کی طرف نرمی سے دیکھتے ہوئے چاقو سے محض اس بونے کی رسیاں کاٹ دیں۔ اس کے بعد اس نے اسے زمین پر چھوڑ دیا اور وہ جلد ہی دور بھاگ گیا۔ اس نے باقی بونوں کو بھی باری باری جیب سے نکالا اور ایسا ہی ہمدردانہ سلوک کیا۔ گلیور کے اس مہربانہ رویے پر تمام فوجی اور دوسرے افراد بہت خوش ہوئے۔ 2 ہفتوں کے بعد گلیور کے لیے ایک بیڈ بنایا گیا جسے ان بونوں کے 600 بیڈ جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ جلد ہی گلیور کی خبر پورے ملک میں پھیل جاتی ہے اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ارد گرد کے دیہات سے اتنی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں کہ گاؤں خالی ہو گئے اور دارالسلطنت میں بہت زیادہ رش ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر شہنشاہ نے حکم جاری کیا کہ جو لوگ گلیور کو پہلے دیکھ چکے ہیں وہ اپنے گاؤں کی طرف واپس لوٹ جائیں، اور کوئی شخص بھی گلیور کی رہائش سے 50 فٹ سے زیادہ قریب نہ جائے تاکہ وہ مقررہ فیس ادا کر کے قریب جانے کا جب تک وہ لائسنس حاصل نہ کر لے تب تک وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ اسی اثناء میں دربار میں حکومت کے زعماء اور جو عقل مند لوگ تھے وہ یہ سوچتے ہیں کہ گلیور کا کیا کیا جائے۔ مختلف کونسلوں کی طرف سے کئی طرح کی پریشانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے، مثلا وہ زنجیریں توڑ کر آزاد ہو جائے گا، اس کی خوراک پر بہت زیادہ خرچ آ رہا ہے اور یہ اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ ملک میں قحط پڑنے کا خطرہ ہے۔ کبھی تو وہ یہ بھی فیصلہ کرتے کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کو فاقوں مرنے دیا جائے یا اس کے ہاتھ اور منہ پر زہریلے تیر برسا کر اسے ہلاک کر دیا جائے، لیکن وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر اسے ہلاک کر دیا گیا تو اتنی دیو ہیکل
لاش کے سڑنے کی وجہ سے کہیں دارالسلطنت میں وبا ہی نہ پھیل جائے، اور پھر یہ وبا پورے ملک میں ہی پھیل سکتی ہے۔ ابھی اس موضوع پر بحث چل رہی ہوتی ہے کہ دو فوجی افسر جو اس وقت گلیور کے قریب موجود تھے اور انہوں نے ان 6 شرپسند افراد کے ساتھ گلیور کا مہربانہ سلوک دیکھا تھا، دربار میں آتے ہیں وہ لوگ اور سب کچھ کونسل میں آ کر بتاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر شہنشاہ اور پورے بورڈ آف گورنرز یا جو جتنے بھی سارے وہاں پر وائس مین بیٹھے تھے بادشاہ کے دربار میں، سب پر ان کی بات کا بڑا اچھا اثر پڑا اور شاہی فرمان جاری کر دیا جاتا ہے کہ دارالخلافے کے گورنر کے دارالخلافے کے گرد 900 گز کے اندر موجود تمام دیہات گلیور کے لیے خوراک مہیا کریں گے اور اس کی ادائیگی شاہی خزانے سے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گلیور کو 600 ملازم اور محافظ بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ 300 درزی گلیور کے لیے ملک کے فیشن کے مطابق کپڑے بنائیں گے، اور شہنشاہ کے 6 عظیم ترین سکالرز گلیور کو اس ملک کی زبان سکھائیں گے، اور یہ بھی کہ شاہی گھوڑوں، شرفا اور محافظوں کے گھوڑوں کو اکثر گلیور کا نظارہ کرایا جائے گا تاکہ وہ ان کے اتنے بڑے سائز کو دیکھ کر خوفزدہ ہونا بند کر دیں اور اس کے عادی ہو جائیں۔ شہنشاہ اکثر اس کے پاس آ کر بات چیت کرتا ہے۔ ہر صبح گلیور بادشاہ سے کہتا ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے، لیکن وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ وہ تھوڑا سا صبر کرے کیونکہ وہ شاہی کونسل کے مشورے کے بغیر اسے آزاد نہیں کر سکتا۔ شہنشاہ اپنے آدمیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ گلیور کی تلاشی لی جائے اور اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار ہو تو اسے ضبط کر لیا جائے۔ گلیور تلاشی دینے پر رضامند ہو جاتا ہے اور شہنشاہ کے آدمی اس کے تمام ہتھیار لے لیتے ہیں۔ انہیں سامان میں سے ایک گھڑی بھی ملتی ہے جس کے بارے میں وہ اپنا خیال اس طرح ظاہر کرتے ہیں: ہمارا خیال ہے کہ یہ کوئی نامعلوم قسم کا جانور ہے یا کوئی دیوتا ہے جس کی یہ پوجا کرتا ہے، لیکن ہمارا زیادہ تر خیال یہی ہے کہ یہ جو گھڑی ہے یہ ایک دیوتا ہی ہے، کیونکہ اس نے ہمیں یقین دلایا ہے، اگر ہمیں درست طور پر اس کی سمجھ آئی ہے تو، کیونکہ اس نے یہ بات پوری طرح نہیں سمجھائی کہ وہ اس گھڑی سے مشورہ کیے بغیر شاید ہی کوئی کام کرتا ہو۔ تو کیونکہ گلیور جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اپنی گھڑی کو دیکھتا تھا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دیوتا ہے جس سے یہ مشورہ کر کے اپنا کوئی بھی کام سر انجام دیتا ہے۔ وہ اسے اپنا اوریکل قرار دیتا ہے، یعنی کوئی اس کو پریڈکشن کرنے والی چیز بتاتا ہے اور جو اس کی زندگی کے ہر کام کے وقت کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ تو اس طرح گھڑی کے بارے میں وہ عجیب سی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی دیوتا ہے جس سے مشورہ کر کے گلیور اپنے سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ یورپ کے لوگوں کا گھڑی یعنی وقت کو اتنی زیادہ اہمیت دینے پر سوئفٹ یورپ کے معاشرے کو ہدف تنقید بناتا ہے کیونکہ وہ ہر کام گھڑی دیکھ کر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے للی پوٹ کے لوگوں نے گھڑی کو دیوتا قرار دے دیا، کیونکہ لگتا ہے کہ یورپین لوگ بار بار گھڑی کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ اس کی پوجا کر رہے ہوں۔ گلیور کو امید ہوتی جا رہی ہے کہ اسے جلد ہی آزاد کر دیا جائے گا کیونکہ اب وہ ان لوگوں میں کافی گھل مل گیا تھا اور اس نے ان کا کافی اعتماد بھی حاصل کر لیا تھا۔ شہنشاہ گلیور کو دکھانا چاہتا ہے کہ ملک میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتب کرنا پڑتے ہیں یا کیا کیا کرتب دکھانا پڑتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مقابلے کے امتحان کی طرح سٹیج پر مقابلہ ہوتا ہے اور امیدواروں کو زمین پر 2 فٹ اونچی باندھی ہوئی رسیوں، جو کہ دراصل باریک سے دھاگے ہوتے ہیں، ان پر ڈانس کرنا ہوتا ہے۔ جب کوئی اسامی خالی ہوتی ہے تو لوگ شہنشاہ کی طرف درخواست بھیجتے ہیں کہ وہ ملازمت کے حصول کے لیے انہیں ڈانس دکھانا چاہتے ہیں، اور جو امیدوار بھی رسیوں پر ناچتے ہوئے سب سے اونچا جمپ لگاتا ہے ملازمت اسے مل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ موجودہ وزراء بھی ڈانس کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ بادشاہ پر ثابت کر سکیں کہ وہ ابھی تک اس کام میں ماہر ہیں۔ اس کام میں رقابت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات بہت مہلک حادثات رونما ہو جاتے ہیں، کیونکہ وزراء اپنے عہدے بچانے کے لیے کچھ زیادہ ہی اونچے جمپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات رسی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اور ایک اور قسم کی تفریح دکھانے کے لیے شہنشاہ 3 مختلف قسم کے ریشمی دھاگے میز پر رکھتا ہے، پھر وہ ایک چھڑی افقی انداز میں پکڑتا ہے اور امیدواروں سے کہتا ہے کہ یا تو وہ چھڑی کے اوپر سے جمپ لگائیں یا پھر اس کے نیچے سے رینگ کر نکلیں، اور جو امیدوار بھی سب سے اچھی مہارت دکھاتا ہے اسے ایک دھاگا یعنی ریبن انعام میں ملتا ہے۔
سوئفٹ شہنشاہ کے سامنے اس طرح کے کرتب اور رسہ پھلانگنے، جمپ لگانے اور رینگنے کی مہارتیں دکھانے کا ذکر کر کے اس دور کے یورپین شاہی درباروں کو ہدف تنقید بناتا ہے۔ یعنی انگلینڈ میں لوگ چاپلوسی کر کے جو ہے وہ دربار میں اپنی کوئی نہ کوئی وزارت حاصل کرتے تھے۔ یہاں سوئفٹ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ شاہی درباروں میں لوگوں کو ترقیاں کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ حکمرانوں کی چاپلوسی کرنے یا انہیں فضول قسم کے کرتب دکھا کر خوش کرنے سے ہی ملتی ہیں۔ تو یہاں گلیور اپنی طرف سے ایک گیم ایجاد کرتا ہے۔ وہ 4 چھوٹی چھڑیاں زمین میں گاڑ کر ان کے اوپر اپنا رومال باندھ کر ایک سٹیج بناتا ہے اور گھڑ سواروں کو کہتا ہے کہ وہ اس کے اوپر آ کر اپنے کرتب دکھائیں۔ شہنشاہ اس نئی قسم کی تفریح سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن یہ گیم اس وقت بند کر دی جاتی ہے جب رومال میں سوراخ ہونے سے ایک گھوڑا اس کے نیچے گر جاتا ہے۔ تب گلیور کو خیال آتا ہے کہ رومال پر گھوڑے دوڑاتے رہنے کی وجہ سے ان لوگوں اور گھوڑوں کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ رومال میں سوراخ ہو گیا تھا تو وہاں سے گھوڑے نیچے گر سکتے تھے۔ اس کے بعد شہنشاہ گلیور سے کہتا ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں کھول کر اس طرح مجسمے کی طرح سیدھا کھڑا ہو جائے تاکہ اس کی فوج اس کی ٹانگوں کے نیچے سے پریڈ کرتی ہوئی گزر سکے۔ گلیور ایسا ہی کرتا ہے اور ساری فوج اس کی ٹانگوں کے نیچے سے گزرتی ہے۔ گلیور کی اپنی آزادی کے لیے بار بار کی جانے والی درخواستوں پر غور کرنے کا عمل آخرکار شروع ہو جاتا ہے۔ شہنشاہ گلیور کی آزادی کے بارے میں بحث کرنے کے لیے کونسل کا اجلاس بلاتا ہے۔ سب لوگ تو اسے آزاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو امیر البحر ہے، یعنی جو نیوی کا کمانڈر ہے، نیوی کی فوج کا کمانڈر ہے امیر البحر بولگالم اسکائرش، اس نے بلا وجہ گلیور کو اپنا دشمن بنا لیا ہے اور وہ اس کی مخالفت بھی کرتا ہے کہ اسے آزاد نہ کیا جائے۔ بولگولم اسکائرش کی بات رد کر دی جاتی ہے، لیکن وہ کڑی شرائط کی ایک لسٹ بنا کر دیتا ہے جس پر گلیور کو لازمی عمل کرنا ہوگا۔ ان شرائط کا اعلان کرنے سے پہلے شہنشاہ تعارف جس انداز میں کراتا ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے۔ تو شہنشاہ اپنا پورا نام بتاتا ہے جو کہ بڑا عجیب سا ہے، گلباستو مومارم ایلویم گوڈیلو شیفن مولی اولی گو، یہ شہنشاہ کا پورا نام ہے، جو کہ لیلی پوٹ کا عظیم ترین شہنشاہ ہے اور پوری کائنات اس سے تھر تھر کانپتی ہے، اور جس کی سلطنت اتنی وسیع ہے، یعنی بمشکل 12 میل ہی ہے ویسے، کہ اتنی وسیع ہے کہ دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ہے، اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے وہ، اور اس کا قد پوری دنیا کے انسانوں سے لمبا ہے، یعنی بمشکل 6 انچی ہے، اور اس کے پاؤں زمین کو اس کے مرکز تک دبا سکتا ہے، اس کا ایک پاؤں، اور اس کا سر اتنا اونچا ہے کہ سورج کو ٹکرا سکتا ہے، اور جس کے سر کے ایک اشارے سے دنیا کے تمام بادشاہوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، جو موسم بہار کی طرح خوش مزاج ہے، موسم گرما کی طرح مسرور ہے، موسم خزاں کی طرح پھلدار ہے، اور موسم سرما کی طرح خطرناک ہے۔ یہ شہنشاہ کے لیے تعریفی القابات اور الفاظ بولے جاتے ہیں۔ یہ شہنشاہ مین ماؤنٹین یعنی گلیور، جو حال ہی میں ہماری اس آسمانی سلطنت میں وارد ہوا ہے، کو مندرجہ ذیل شرائط کی لازماً پابندی کرنے کا حلف اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ اب وہ شرائط کون کون سی ہیں ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ پہاڑ نما آدمی اس وقت تک ہماری سلطنت چھوڑ کر نہیں جا سکے گا جب تک اس کے پاس یہاں سے جانے کا لائسنس نہ ہو جس پر ہماری عظیم مہر لگی ہو۔ دوسری شرط ہے وہ ہمارے دارالسلطنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اسے ہمارا فوری حکم نہ ملے، اور اس صورت میں بھی اپنی آمد سے 2 گھنٹے پہلے اسے انتظامیہ کو آگاہ کرنا ہوگا تاکہ لوگ خود کو گھروں میں بند کر لیں۔ شرط نمبر 3، اس پہاڑ نما آدمی کو صرف ہماری شاہراہوں پر ہی پیدل چلنے کی اجازت ہوگی، اور کسی چراگاہ یا اناج کے کھیت میں پیدل نہ چلے گا اور نہ ہی وہاں لیٹے گا۔ شرط نمبر 4، جب وہ سڑک پر چلے گا تو اسے پوری طرح چوکس رہنا ہوگا، ہماری پیاری رعایا ان کے گھوڑے یا ان کے چھکڑے اس کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلے نہ جائیں۔ شرط نمبر 5، اگر حکومت کا کوئی پیغام فوری طور پر 6 دن کی مسافت تک پھیلے علاقے میں پہنچانا ہو تو پہاڑ نما آدمی فوراً پیغام رساں شخص اور اس کے گھوڑے کو اپنی جیب میں ڈال کر لے جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو شاہی دربار میں واپس بھی لائے گا۔ شرط نمبر 6، یہ شخص جزیرہ بلیفسکو جو ہمسایہ ملک ہے بلیفسکو، اس میں ہمارے دشمنوں کے خلاف ہمارا اتحادی ہوگا اور ان کے بحری جہازوں کے اس بیڑے کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا جو اس وقت ہم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔
شرط نمبر 7، یہ پہاڑ نما آدمی فرصت کے اوقات میں ہمارے کاریگروں کی مدد کیا کرے گا، مثلا ہمارے بڑے پارک کی دیواریں بنانے میں اور ہماری شاہی عمارتوں کی تعمیر کے لیے یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لایا کرے گا۔ شرط نمبر 8، یہ پہاڑ نما آدمی دوبارہ چاند نکلنے کے عرصے کے دوران میں سال کے ساتھ ساتھ پیدل چل کر ہماری سلطنت کا مکمل سروے کرے گا اور ناپ کر بتائے گا کہ ہماری سلطنت کا کل رقبہ کتنا ہے۔ شرط نمبر 9، آخر میں ان شرائط پر مکمل عمل درآمد کی صورت میں پہاڑ نما آدمی کو ہر روز حکومت کی طرف سے اتنا گوشت اور پینے کی چیزیں ملیں گی جو اس ملک کے 1724 افراد کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اسے دربار میں آنے اور بادشاہ سے ملنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ یہ حکم نامہ بیلفار بارک کے محل سے ہمارے علاقے کے 91 چاند کی 12 تاریخ کو جاری ہوا۔ تو یہ شرائط تھیں جن پر گلیور نے عمل درآمد کرنا تھا، اور گلیور ان تمام شرائط پر عمل کرنے کا حلف اٹھاتا ہے اور اس کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں اور اسے اب مکمل طور پر آزادی ہے کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد گلیور جو پہلی درخواست کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے لیلی پوٹ کے دارالخلافے ملڈینڈو جانے کا لائسنس دے دیا جائے، اور شہنشاہ اسے فوراً اجازت دے دیتا ہے، لیکن ایک شرط رکھتا ہے کہ گلیور کسی شخص یا کسی گھر کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب وہ وہاں جاتا ہے تو اس شہر کے لوگوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں اور گلیور کو صرف اپنے بالا خانے کی کھڑکیوں کے اندر سے ہی دیکھیں۔ یہ شہر 500 مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی آبادی 50,000 ہے۔ اس شہر کے ارد گرد کی دیوار 2.5 فٹ اونچی اور تقریباً 11 انچ چوڑی ہے تاکہ اس پر 2 گھوڑوں والی گاڑی آسانی سے دوڑائی جا سکے۔ شہنشاہ چاہتا ہے کہ گلیور اس کے محل کی شان و شوکت دیکھے جو کہ شہر کے وسط میں واقع ہے۔ محل کی دیواریں کافی اونچی ہیں اور اس لیے گلیور کچھ درخت کاٹ کر ان کے 2 سٹول بناتا ہے اور ایک سٹول باہر رکھ کر اوپر چڑھتا ہے اور دوسرا اندر رکھ کر اس پر پاؤں رکھ کر اندر چلا جاتا ہے۔ 2 ہفتے کے بعد پرائیویٹ معاملات کا پرنسپل سیکرٹری ریلڈ رسل کسی اہم سرکاری معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے۔ گلیور چاہتا ہے کہ وہ زمین پر لیٹ جائے تاکہ اس کی بات زیادہ آسانی کے ساتھ اس کے کانوں تک پہنچ سکے، لیکن ریلڈ رسل کہتا ہے کہ اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے کانوں تک لے جائے اور اس کی بات غور سے سنے۔ وہ بتاتا ہے کہ اس کے ملک میں اس کے خلاف 2 طاقتیں کام کر رہی ہیں، ایک تو اس کے ملک کے باغی ہیں اور دوسری مخالف قوت بیرونی ہے جس سے اس کی سلطنت کو شدید خطرہ ہے۔ باغی گروپ کے وجود میں آنے کی وجہ سے اس ملک میں 2 سیاسی گروپ یعنی ٹریمیکسن اور سلیمیکسن، یہ 2 گروپ بن گئے ہیں جن کی شناخت ان کی ایڑیوں کی اونچائی سے ہوتی ہے۔ ان دونوں پارٹیوں میں دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ نہ تو مل جل کر کھاتے پیتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا کرتے ہیں۔ سلیمیکسن حکومتی پارٹی ہے اور یہ لوگ نیچی ایڑی پہنتے ہیں۔ ریڈ رسل بتاتا ہے کہ شہنشاہ خود تو سب سے اونچی ایڑی پہنتا ہے، لیکن اس کا ولی عہد ایک ایڑی اونچی اور ایک ایڑی نیچی پہنتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹیڑھا ہو کر چلتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ملک کے دانشور لوگ گلیور کے اس دعوے پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دنیا گلیور کے سائز کے لوگوں کے کوئی اور ملک میں بھی ہے، بلکہ انہیں یقین ہے کہ گلیور چاند یا کسی ستارے سے زمین پر آ گرا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ گلیور کے سائز کے 100 انسان اس ملک میں آ جائیں تو وہ اس ملک کے تمام پھل مویشی فصلیں ہر چیز تباہ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ان دنوں لیلی پوٹ کو ایک قریبی ملک بلیفسکو جسے وہ کائنات کی دوسری بڑی طاقت قرار دیتے ہیں اس کی طرف سے حملے کا خطرہ ہے۔ وہ کہتا ہے یعنی ریلڈ رسل کہتا ہے کہ اگر ملک اس نازک صورتحال سے نہ گزر رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ گلیور کو اتنی جلدی آزادی نہ ملتی۔ ان دونوں ملکوں میں دشمنی کے آغاز کی ہسٹری بیان کرتے ہوئے ریلڈ رسل بتاتا ہے کہ ماضی میں سب لوگ ابلا ہوا انڈا موٹے سرے کی طرف سے توڑتے تھے، لیکن کافی سال پہلے
اس موجودہ شہنشاہ کا دادا جو اس وقت ایک بچہ تھا، اس نے جب قدیم رواج کے مطابق چاقو سے موٹی سائڈ سے انڈا توڑا تو اس کی ایک انگلی کٹ گئی، جس پر اس کے باپ شہنشاہ نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ اب سے اس ملک میں انڈا چھوٹی سائڈ سے توڑا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اس حکم نامے پر اتنے زیادہ لوگوں نے برا منایا کہ اب تک 6 بار بغاوت ہو چکی ہے، جس میں شہنشاہ کی جان اور ایک شہنشاہ کی جان چلی گئی اور دوسرے کی حکومت چلی گئی۔ ایسی باغی تحریکوں کو بلیفسکو کے حکمران مسلسل ہوا دیتے چلے آ رہے ہیں، اور جب ان کی بغاوت دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بھاگ کر اس ملک میں پناہ لے لیتے ہیں۔ انڈا چھوٹی سائز سے توڑنے کی بجائے یہ لوگ جان گنوانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور اب تک 11,000 لوگ مختلف مواقع پر اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اس تنازع پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن چھوٹی سائز سے انڈا توڑنے کی حمایت میں لکھی جانے والی کتاب پر للی پوٹ میں پابندی لگا دی گئی ہے۔ بلیفسکو کی حکومت للی پوٹ کے لوگوں پر الزام لگاتی ہے کہ وہ چھوٹی سائز سے انڈا توڑ کر اپنی مذہبی عقیدے جو کہ برنڈل ریکرل ہے اس مذہبی عقیدے سے انحراف کر رہے ہیں، جبکہ للی پوٹ والے یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کہتا ہے تمام ایمان والوں کو اپنے انڈے اس طرف سے توڑنے چاہیے جدھر سے وہ زیادہ سہولت محسوس کریں، اور اس کا مطلب حکومت کے حامیوں نے یہ لیا ہے کہ انڈے کو چھوٹی سائز سے توڑا جانا چاہیے۔ ریل رسل مزید بتاتا ہے کہ دونوں ملکوں کا اس تنازع کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ للی پوٹ کے 40 بہت بڑے جہاز، اس سے بھی زیادہ تعداد میں چھوٹے جہاز تباہ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ 30,000 ملاح اور فوجی بھی مارے جا چکے ہیں، اور جو نقصان دشمن کا ہوا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تاہم اب صورتحال مزید خطرناک ہو چکی ہے، اور اب دشمن جنگی جہازوں کا ایک بہت بڑا بیڑا تیار کر کے للی پوٹ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب یہاں کے شہنشاہ کا گلیور کی بہادری اور طاقت پر انحصار کرنے کا ارادہ ہے، اور اسی لیے اس نے ریل رسل کو بھیجا ہے کہ وہ گلیور کو ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کرے اور اسے کہے کہ وہ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے اس کے ملک کی مدد کرے۔ گلیور ایک غیر ملکی ہونے کی وجہ سے دونوں جو ملک تھے ان کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ شہنشاہ اور اس کے ملک کے دشمنوں سے اس کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہاں پر ناول کا مصنف یعنی جوناتھن سوفٹ ان دونوں ملکوں کے درمیان طویل کشمکش کا ذکر یورپ کی ہسٹری کو سامنے رکھ کر رہا ہے۔ ہائی ہیلز سے اس کا مطلب انگلینڈ کی وگ پارٹی، اور لو ہیلز سے اس کا مطلب ہے انگلینڈ کی ٹوری پارٹی۔ للی پوٹ سے مطلب انگلینڈ اور بلیفسکو سے مطلب فرانس ہے، کیونکہ انگلینڈ اور فرانس کی 100 سال سے جنگ چلتی آ رہی تھی، تو وہ یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر یعنی وہ اس کو ایک مضحکہ خیز انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ للی پوٹ اور بلیفسکو کے درمیان جنگوں کے طویل سلسلے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ کس طرح اس زمانے میں بے معنی اور نا انصافی پر مبنی اختلافات کی بنا پر انگلینڈ میں 3 محاذ کھلے ہوئے تھے۔ ایک تھا پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں کے درمیان شدید مذہبی اختلافات، یعنی بگ اینڈینز اور لٹل اینڈینز، یعنی جیسا کہ للی پوٹ کے لوگ اس بات پہ لڑتے تھے کہ انڈا چھوٹے اینڈ سے توڑنا چاہیے یا بڑے اینڈ سے توڑنا چاہیے، تو یعنی بیکار چیزوں پر مذہبی لوگ لڑتے تھے۔ تو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک جو عیسائی فرقے ہیں ان کے درمیان شدید مذہبی اختلافات تھے۔ بگ اینڈینز اور لٹل اینڈینز کے درمیان خونی چپکلش ہوتی تھی، اور پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں کے درمیان جو کہ جاری جنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ نمبر 2، وگ اور ٹوری پارٹیوں کے درمیان شدید سیاسی اختلافات ہوتے تھے، اور نمبر 3، فرانس اور انگلینڈ کے درمیان بے مقصد طویل جنگ جو 100 سال سے جاری تھی۔ اس کو ریلیٹ کرتا ہے گلیور بلیفسکو اور للی پوٹ کی جنگ کے ساتھ۔ جزیرہ بلیفسکو للی پوٹ کے شمال مشرق میں واقع ہے، اور ان دونوں سلطنتوں کے درمیان 800 گز چوڑا سمندری چینل ہے۔ جب گلیور کو اطلاع ملتی ہے کہ للی پوٹ پر بحری حملہ ہونے کا اندیشہ ہے تو وہ ساحل کی طرف جانا چھوڑ دیتا ہے تاکہ بلیفسکو کی فوج، جنہیں ابھی تک اس کی کچھ خبر نہیں ہے، اسے دیکھ کر چوکس نہ ہو جائے۔ وہ شہنشاہ کو بتاتا ہے کہ اس کا ارادہ دشمن ملک کے بحری جہازوں جو للی پوٹ پر حملہ کرنے کے لیے بندرگاہ پر آ رہے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں
کہ کب ان کو حکم ملے اور وہ حملہ کریں، ان تمام جہازوں کو گلیور کا قابو میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ حکومت کو کچھ تاریں اور سلاخیں مہیا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ سلاخوں سے وہ ہک بنا کر تاروں کے سرے پر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ سمندر میں پیدل چل کر اور کبھی تیر کر چینل پار کر کے بلیفسکو کی بندرگاہ پر پہنچ جاتا ہے اور ان کے جہازوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ وہ لوگ اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ جہازوں سے سمندر میں کود جاتے ہیں اور تیر کر ساحل پر چلے جاتے ہیں۔ گلیور ہر جہاز پر تاروں سے بندھا ہوا ایک ایک ہک لگاتا اور تمام جہازوں کو کھینچ کر ایک جگہ جمع کر لیتا ہے۔ اس ملک کے فوجی اس پر تیر برسانے لگتے ہیں اور وہ اپنی آنکھوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی جیب سے اینک نکال کر پہن لیتا ہے اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ وہ تمام جہازوں کو کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاز ساحل کے ساتھ مضبوط لنگروں سے بندھے ہوئے ہیں، اس لیے وہ ساحل پر جا کر ان کی بندھی ہوئی ڈوریاں کاٹ دیتا ہے اور انہیں کھینچتا ہوا لیلی پوٹ کی طرف بڑھتا ہے۔ لیلی پوٹ کا شہنشاہ اپنے دربار کے تمام عملے کے ساتھ ساحل پر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ گلیور کی مہم کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ دشمن کے بحری بیڑے کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ گلیور گردن تک پانی میں ڈوبا ہوتا ہے اور شہنشاہ یہ سمجھتا ہے کہ گلیور پانی میں ڈوب کر مر چکا ہوگا اور اب دشمن ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن جب گلیور نسبتاً کم گہرے پانی میں پہنچتا ہے تو وہ اپنا سر اٹھا کر زور سے چلا کر کہتا ہے، لیلی پوٹ کا سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ زندہ باد! یہ شاندار کارنامے اور اس شاندار کارنامے پر شہنشاہ موقع پر ہی اسے ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دیتا ہے اور اسے اس فوجی اعزاز سے نوازتا ہے۔ اس فوجی اعزاز کا نام ہے نار ڈیک۔ تو نار ڈیک سے گلیور کو فوراً نواز دیا جاتا ہے۔ لیلی پوٹ میں گلیور کا استقبال ایک ہیرو کے طور پر ہوتا ہے۔ شہنشاہ اس سے مزید مطالبہ کرتا ہے کہ وہ واپس جائے اور دشمن کے باقی جہازوں کو بھی کھینچ کر لے آئے تاکہ بلیفسکو کی فوجی طاقت مکمل طور پر ختم ہو جائے اور وہ لیلی پوٹ کا ہی ایک صوبہ بن جائے۔ گلیور شہنشاہ کو کہتا ہے کہ وہ ایسا کرنے سے احتراز کرنا چاہیے اسے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کا غلام بن جائے اور اس کے ساتھ ناانصافی ہو۔ یہاں سوفٹ دوسرے ملکوں کو غلام بنا کر انہیں اپنی کالونی بنانے کے رجحان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ان دنوں برٹش امپائر نئی کالونیاں بنانے کی وجہ سے تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی، جن میں بر صغیر بھی آتا ہے۔ تو جب اس معاملے پر کونسل میں بحث ہوتی ہے تو عقل مند وزراء گلیور کے موقف کی تائید کرتے ہیں، تاہم کچھ شر پسند وزراء گلیور کے شدید مخالف ہو جاتے ہیں اور اسے مارنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ گلیور کا غلامی کے خلاف اعلان شہنشاہ کے منصوبوں اور سیاست کے اتنا خلاف ہے کہ وہ ٹھان لیتا ہے کہ وہ گلیور کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اب گلیور کیونکہ بلیفسکو کے سارے جہاز کھینچ کر لیلی پوٹ لے آیا ہے، تو 3 ہفتے بعد بلیفسکو کا ایک وفد معاہدہ امن کی درخواست لے کر آتا ہے، تو لیلی پوٹ والے اپنے فائدے والی شرائط پر ان سے معاہدہ کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو کسی سے معلوم ہوتا ہے کہ گلیور نے مزید جہاز نہ پکڑ کر ان کے ساتھ بہت مہربانہ سلوک کیا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ گلیور کو اپنے وطن آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ گلیور بھی وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور شہنشاہ نیم دلی سے اسے وہاں کا دورہ کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اب گلیور چونکہ اس ملک کا سب سے بڑا فوجی اعزاز رکھنے والا شخص ہے اور ہیرو ہے، اس لیے اب اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے معاہدے میں لکھی ہوئی تمام شرائط، جو 9 شرائط تھی، ان کی پابندی کرے۔ تاہم اسے اس وقت لیلی پوٹ والوں کی ایک اور خدمت کرنے کا موقع مل جاتا ہے جب ملکہ کے کمرے میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ وہ اپنے کوٹ سے بھی یہ آگ بجھا سکتا ہے کوٹ اتار کر، لیکن جلد ہی وہ اپنا کوٹ بھول جاتا ہے۔ تو لیلی پوٹ کے بونے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بالٹیوں میں پانی بھر کر لاتے ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آگ ہے کہ پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے اور یہ عام طریقوں سے نہیں بجھ سکتی۔ آگ بجھانے کے لیے گلیور کے ذہن میں ایک منصوبہ آتا ہے۔ وہ شعلوں پر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے اور 3 منٹ کے اندر ساری آگ بجھ جاتی ہے۔ تو بعد میں گلیور کو پتہ چلتا ہے کہ ملکہ کو اس کا پیشاب سے آگ بجھانے کا عمل بالکل پسند نہیں آیا۔ اسے یہ خبر بھی ملتی ہے کہ ملکہ اب محل کے پیشاب زدہ حصے کو نہ تو کبھی اپنے زیر استعمال لائے گی
اور نہ ہی اس کی مرمت کرائے گی، اور یہ بھی کہ محال پر پیشاب کرنے کی بنا پر ملکہ گلیور سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس پر گلیور پریشان ہونے لگتا ہے کیونکہ اس ملک میں عوامی مقامات پر پیشاب کرنا جرم ہے، اور اسے خطرہ ہے کہ اس پر اس جرم میں مقدمہ چلایا جائے گا، لیکن شہنشاہ اسے تسلی دیتا ہے کہ اسے معافی دے دی جائے گی۔ ناول کے اس حصے میں سوئفٹ کی زندگی اور یورپ کی سیاست کے بارے میں بہت سے استعارے، سیملیز اور میٹافرز ملتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ للی پوٹ کی ملکہ کا کردار انگلینڈ کی ملکہ این کے سامنے رکھ کر تخلیق کیا گیا ہے۔ گلیور کا ملکہ کے محل پر پیشاب کرنے کا عمل سوئفٹ کی طنزیہ کتاب آ ٹیل آف آ ٹب اور ملکہ این کا سوئفٹ کے ادبی کاموں سے ناپسندیدگی اور انگلینڈ کے چرچ میں اسے اعلیٰ عہدوں سے دور رکھنے کے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر محل پر پیشاب کرنے کے عمل کو محض اس ناول کی کہانی کے تناظر میں ہی دیکھا جائے تو یہ للی پوٹ کے لوگوں کو معمولی انسان سمجھ کر ان سے کیے جانے والے گھٹیا سلوک کی نشاندہی کرتا ہے جس پر وہ سیکھ پا ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ملکہ این سوئفٹ کو پسند نہیں کرتی تھی اور اسے لا مذہب سمجھتی تھی۔ سوئفٹ نے اگرچہ گمنام طور پر 2 طنزیہ کتابیں اے ٹیل آف اے ٹب اور دا بیٹل آف دا بکس لکھی تھیں۔ ان میں سے پہلی کتاب میں اس نے 2 مذہبی فرقوں یعنی رومن کیتھولکس اور کیلوینزم کی انتہا پسندیوں کو نشانہ ہدف بنایا تھا، اور دوسری کتاب میں اس نے قدیم اور جدید ادبی شخصیات کے لیے عوامی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے بارے میں بحث کی تھی اور اپنا ووٹ قدیم زعما اور فلاسفرز کے حق میں دیا تھا۔ یہ دونوں کتابیں ملکہ این کو بری لگیں اور اسے پتہ چل گیا کہ اس کا مصنف کون ہے، اس لیے اس نے یہ دھیان رکھا کہ سوئفٹ کو کہیں بھی کوئی اچھی ملازمت نہ مل سکے۔ تو واپس کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ گلیور کا محل پر پیشاب کرنے کا عمل ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی انگلینڈ اور فرانس کے درمیان جنگ بند کرنے کے لیے ٹوری حکومت کا فرانس کے ساتھ خفیہ غیر قانونی انداز میں بات چیت کرنے کا عمل۔ اگرچہ خطے میں امن و امان قائم کرنے کی کوشش کا آغاز کرنا ایک اچھا کام تھا، لیکن یہ ایک برے اور قابل اعتراض انداز میں کیا گیا تھا۔ جس طرح کہ گلیور آگ بجھانے کا اچھا کام تو کیا گلیور نے، لیکن اس کا انداز برا تھا کہ اس نے پیشاب کر کے آگ بجھائی۔ ٹوری حکومت نے جنگ کے خاتمے کے لیے فرانس سے جو خفیہ اور غیر قانونی مذاکرات کیے تھے، ان کے نتیجے میں 1913 میں ان دونوں ملکوں کے درمیان ٹریٹی آف اوٹریکٹ طے ہو گیا، اور اس طرح وہ طویل وار آف اسپینش سکسیشن ختم ہو گئی۔ 1714 میں ملکہ این کی وفات اور بادشاہ جارج دا فرسٹ یا جارج اول کی تخت نشینی کے بعد اسی سال وگ پارٹی کی حکومت دوبارہ بن گئی، اور ٹوری پارٹی کے لیڈروں پر فرانس سے غیر قانونی مذاکرات کرنے کی بنا پر بغاوت کے مقدمات قائم ہونے لگے۔ گلیور کا للی پوٹ کے شہنشاہ کو انکار کہ وہ بلیفسکو کے بحری بیڑے کو مکمل طور پر تباہ کر کے انہیں غلام نہیں بننے دے گا، اس بات کی علامت ہے کہ وہ تمام انسانوں کے بارے میں ایک جیسا سوچتا ہے۔ تو نیکسٹ گلیور للی پوٹ کے لوگوں کے رسم و رواج پر مزید تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہمیں بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا سائز چھوٹا ہے، تو یہاں کی ہر چیز بھی اسی طرح چھوٹی ہی ہے۔ وہ کہتا ہے چونکہ یہاں کے لوگوں کا عام قد 6 انچ سے کم ہے، اس لیے یہاں کے جانوروں، پودوں اور درختوں کا سائز بھی اسی تناسب سے چھوٹا ہے۔ مثلا یہاں کے سب سے اونچے گھوڑے جو ہیں اور بیلوں کا قد 4 انچ یا 5 انچ کے درمیان ہے، اور بھیڑیں تقریباً 1.5 انچ سے اونچی ہوتی ہیں، اور ہنس راج ہماری چڑیا کے برابر ہیں، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کا سائز بھی درجہ بدرجہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور پھر کئی چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ہم انسانوں کو وہ نظر ہی نہ آئے، لیکن للی پوٹ کے لوگوں کو تو چھوٹی چیز بھی آسانی سے اور پورے سائز کی نظر آتی ہے، لیکن وہ کافی دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ للی پوٹ کے لوگ کافی تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کے لکھنے کا انداز گلیور کو بہت عجیب سا لگتا ہے۔ وہ مذاق کے انداز میں کہتا ہے کہ یہ لوگ نہ تو یورپ کے لوگوں کی طرح بائیں سے دائیں لکھتے ہیں اور نہ ہی چین کے لوگوں کی طرح اوپر سے نیچے لکھتے ہیں، بلکہ کاغذ کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک لکھتے ہیں، جس طرح کہ انگلینڈ میں اکثر عورتیں لکھتی ہیں۔ وہاں پر
مردوں کو سر کے بل سیدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زمین بالکل چپٹی ہے، اور جب وہ دوبارہ زندگی کے لیے اٹھیں گے تو ان کا عقیدہ ہے کہ اس چپٹی زمین کو الٹا کر دیا جائے گا اور اس طرح وہ بالکل سیدھے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ تاہم گولیور یہ بھی کہتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اس عقیدے کو فضول سمجھتے ہیں۔ تو گولیور لیلی پوٹ کے کچھ قوانین کے بارے میں بتاتا ہے، مثلا اگر کوئی کسی پر ریاست کے خلاف جرم کا جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ دھوکہ دہی کو چوری سے بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ دیانتدار لوگوں کو چوروں کی نسبت جھوٹے اور دغا باز لوگوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ تجارت باہمی اعتماد پر ہی ہوتی ہے۔ ان کے قانون میں اگر ایک طرف تو جرم پر سزا ملتی ہے تو دوسری طرف اچھا شہری بن کر رہنے پر انعامات، خصوصی خطابات، ٹائٹلز اور دیگر سہولتیں بھی دی جاتی ہیں۔ یہاں پر بچوں کو پالنے کی ذمہ داری انفرادی طور پر والدین کی نہیں ہوتی بلکہ اجتماعی طور پر حکومت کی ہوتی ہے۔ ان بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں ہی اسکولوں میں رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور ان کے والدین سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ صرف مزدوروں کے بچے ہی گھروں میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو کھیتوں میں کام کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پورے ملک میں کوئی بھی جو ہے وہ گداگر نہیں ہے، بھیک مانگنے والا نہیں ہے، کیونکہ حکومت غریبوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھتی ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس کی خدمت کرنے کے لیے وہ ننھے منھے لوگ کس طرح جدوجہد کرتے ہیں، گولیور بتاتا ہے، میری شرٹ، میرے بستر اور میز کی چادریں بنانے کے لیے 200 درجن ملازم رکھی گئی۔ اسی طرح میرے کپڑے بنانے کے لیے 300 درزی ملازم رکھے گئے۔ 300 خانسامے میرے لیے کھانا پکانے کا انتظام کرنے کے لیے رکھے گئے تھے، جنہیں ان کے خاندان سمیت میری رہائش کے قریب جھونپڑیوں میں رکھا گیا، جو میرے لیے روزانہ 2 ڈشیں بناتے تھے۔ میں 20 ویٹروں کو ایک ہاتھ میں اٹھا کر انہیں میز پر بٹھا دیتا اور مزید 100 ویٹر میز کے نیچے میری خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ کچھ کے ہاتھوں میں میرے لیے گوشت کی ڈشیں ہوتی تھیں اور کچھ کے کندھوں کے ساتھ شراب اور دیگر مشروبات کے ڈرم لٹک رہے ہوتے تھے۔ ایک دن شہنشاہ گولیور کو پیغام بھیجتا ہے کہ اس کے ساتھ کھانا کھا کر اسے بڑی خوشی ہوگی۔ فلم نیپ، جو کہ لارڈ ہائی ٹریئرر ہے اس ملک کا، وہ بھی شہنشاہ کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، اور جب وہ گولیور کو بہت زیادہ کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو شہنشاہ کو مشورہ دیتا ہے کہ گولیور سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ وہ گولیور کے خلاف اس لیے بھی بولتا ہے کہ اسے شک ہے کہ اس کی بیوی گولیور کے ساتھ ناجائز تعلقات میں نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ کیونکہ گولیور کو ملک کا سب سے بڑا اعزاز نارڈ ڈیک بھی مل چکا ہے اور وہ خود ابھی تک گلم ہی ہے، یعنی یہ ایک اور خطاب ہے جو کہ چھوٹا ہے، تو ابھی تک وہ خود گلم ہی ہے، جو کہ اس سے ایک نچلے درجے کا خطاب ہے، اس لیے وہ گولیور سیاست کرنے لگتا ہے۔ اگرچہ گولیور کے ساتھ اس کی بیوی کے تعلقات کے بارے میں اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تھی اور اس کی اپنی بیوی سے صلح بھی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی گولیور کا اس پر سے اعتماد اٹھ چکا تھا۔ وہ شہنشاہ پر اس سے بھی زیادہ اور شہنشاہ پر سے بھی اب گولیور کا اعتماد تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے، جو کہ لارڈ ہائی ٹریئرر فلم نیپ کی باتیں آنکھ بند کر کے سننے کا عادی ہو گیا ہے۔ تو فلم نیپ حسد کرتا ہے گولیور سے اور اسے وہاں سے نکالنے یا مارنے کی تجویز دیتا ہے بادشاہ کو۔ اگرچہ گولیور کو وہاں رہتے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کی خصوصی استحقاق کی بنا پر شہنشاہ کے بہت سے درباری اور اعلیٰ عہدیداران اس کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اس ملک کا جو کمانڈر ہے بحری فوج کا، امیر البحر سکائرش بلگولم، جو کہ بلیفسکو کے خلاف مہم میں گولیور کی کامیابی پر سیاست کرنے لگا تھا، اس کے خلاف ایک سازش تیار کرتا ہے اور لارڈ ہائی ٹریئرر فلم نیپ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ جب گولیور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے خلاف حاسدانہ رویوں کو کافی محسوس کرنے لگتا ہے تو وہ ماحول کی تبدیلی کی خاطر بلیفسکو کے شہنشاہ کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے۔ اسی اثناء میں ایک سرکاری عہدیدار جو کہ اس کے لیے بہت تھوڑا جو ہے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے، اس کے پاس آ کر بتاتا ہے کہ حکومت کے دشمنوں نے اس پر غداری اور دوسرے کئی بڑے بڑے جرائم کا مقدمہ چلانے کا پروگرام بنایا ہے۔ وہ اسے ایک دستاویز بھی دکھاتا ہے جس میں اسے پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اس مقدمے کی خاص شقوں کا خلاصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
پہلا آرٹیکل نمبر 1، جبکہ لیلی پوٹ کے آئین کے مطابق شاہی محل کی 4 دیواری کے اندر پیشاب کرنا زبردست غداری والا جرم ہے، تو اس لیے مین ماؤنٹن یعنی گولیور نے شاہی محل کی آگ بجھانے کے لیے اس وقت کینہ پروری، غدارانہ انداز اور شیطانی طریقے سے پیشاب کرنا شروع کر دیا جبکہ ملکہ محل کے اندر موجود تھی۔ آرٹیکل نمبر 2، یہ کہ پہاڑ نما آدمی گولیور جو ہے اس نے اس وقت نافرمانی کی جب شہنشاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ بلیفسکو کی ریاست کے باقی بحری جہازوں کو بھی پکڑ کر لے آئے اور ان کی آزادانہ حیثیت ختم کر کے اسے ریاست لیلی پوٹ کا ہی ایک صوبہ بنا دے، جس پر ہمارا ہی ایک وائسرائے مقرر ہو اور انڈا موٹی سائڈ سے توڑنے والوں یعنی بگ انڈینز اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود کر ڈالے۔ آرٹیکل نمبر 3، یہ کہ بلیفسکو کے دربار سے ان کے سفیر لیلی پوٹ کے دربار میں امن معاہدے کی درخواست لے کر آئے تو پہاڑ نما آدمی نے مذاکرات کے وقت دشمن ملک کے سفیروں کی کسی غدار شخص کی طرح معاونت کی، ان کو تسلی دی اور ان کا دھیان کسی اور طرف بھی لگا دیا۔ آرٹیکل نمبر 4، یہ کہ پہاڑ نما آدمی یعنی گولیور شہنشاہ کی محض زبانی اجازت پر بلیفسکو کا دورہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ جھوٹ بول کر اور غدارانہ انداز میں اس ملک کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس ذریعے سے وہ ان کے شہنشاہ جو کہ حال ہی میں لیلی پوٹ کے بادشاہ کے ساتھ کھلی جنگ میں مصروف تھے، اس کی معاونت کرنے اور تسلی دینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ الزامات گولیورز پر لگائے گئے۔ ریل رسل یہ بھی بتاتا ہے کہ امیر البحر فلم جو ہے سکائرش بیلگولم جو امیر البحر ہے، اس کا یہ اصرار ہے کہ رات کے وقت گولیور کے گھر کو نظر آتش کر دیا جائے اور جب وہ باہر نکلے تو 20,000 لوگ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر زہریلے تیروں کی بارش کر دیں تاکہ اسے شدید اور اذیتناک اور دردناک موت دی جا سکے۔ گولیور کے ملازموں کو بھی یہ حکم دیا جانا تھا کہ وہ اس کی شرٹ پر زہریلا جوس پھینک دیں جو کہ جلد ہی اس کے جسم کو گلانا شروع کر دے اور اس طرح وہ بہت بری طرح مر جائے گا۔ ریل رسل مزید بتاتا ہے کہ یہ سب منصوبہ اس کی موجودگی میں بن رہا تھا، لیکن اس نے مداخلت کی کہ گولیور کو سزائے موت نہ دی جائے بلکہ اس کی آنکھیں نکال کر انہیں اندھا کر دیا جائے۔ اب کونسل نے اس کی تجویز مان لی ہے تاکہ گولیور کو اندھا کرنے کے بعد اسے فاقوں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو اندھا کرنے کا عمل 3 دن میں شروع کر دیا جائے گا۔ ان بونوں کے مقابلے میں گولیور کی جسامت اور طاقت کو دیکھا جائے تو ایک دیو جتنی طاقت رکھتا ہے۔ گولیور کو ایسی صورتحال میں الجھا دیا گیا ہے کہ اب وہ مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ شاہی دربار کے بونوں کے احسان فراموش سلوک سے دل برداشتہ ہو کر وہ ایک اور بار سوچتا ہے کہ پتھر مار مار کر ان کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے، لیکن جلد ہی وہ اپنا منصوبہ ترک کر دیتا ہے اور لیلی پوٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ دونوں ملکوں کے درمیان سمندری چینل پار کر کے بلیفسکو چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ خود کو لیلی پوٹ کے شہنشاہ کا نمائندہ ظاہر کرتا ہے اور وہ لوگ اس کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ 3 دن بعد وہ سمندر کی طرف جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پانی میں ایک کشتی الٹی پڑی ہے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ اسے آسانی سے کہیں لے جا سکتی ہے۔ وہاں کے کئی ہزار بونوں کے ساتھ مل کر وہ کشتی کو باہر کھینچ لاتا ہے۔ وہ بلیفسکو کے شہنشاہ سے درخواست کرتا ہے کہ اسے کچھ ہنرمند آدمی دے جو اسے کشتی مرمت کر کے دے سکے۔ ادھر لیلی پوٹ کے شہنشاہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ گولیور یہاں سے بھاگ کر بلیفسکو چلا گیا تو وہ اپنا ایک ایلچی وہاں بھیجتا ہے اور انہیں الزامات کی دستاویز دکھاتا ہے کہ جس میں گولیور کی آنکھوں کی بینائی ختم کرنے کی سزا کا ذکر ہے۔ ایلچی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر گولیور 2 گھنٹوں کے اندر واپس نہیں آتا تو اس کا ناڈیک کا خطاب واپس لے کر اسے غدار قرار دے دیا جائے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان امن اور صلح کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے لیلی پوٹ کا شہنشاہ توقع کرتا ہے کہ بلیفسکو میں اس کا شہنشاہ بھائی گولیور کو ہاتھ پاؤں باندھ کر لیلی پوٹ واپس بھجوا دے گا تاکہ اسے غداری کی سزا دی جا سکے۔ بلیفسکو کا شہنشاہ ایلچی کو جواب دیتا ہے کہ گولیور ان دونوں ملکوں میں سے کسی میں بھی رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تاہم بعد میں وہ گولیور کو اعتماد میں لے کر کہتا ہے کہ وہ بلیفسکو کی خدمت کرنے پر رضامند ہو جائے، لیکن وہ بڑی نرمی سے یہاں کسی بھی عہدے پر کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اسے پہلے ہی ایک اور بادشاہ کے ماتحت کام کرنے کا تلخ تجربہ ہو چکا ہے۔ اس کی کشتی مرمت ہونے میں 1 مہینہ لگ جاتا ہے۔ وہ کشتی میں ذبح شدہ 100 بیل
300 بھیڑیں، ڈھیر ساری ڈبل روٹیاں اور بہت سا دودھ، اور اس کے علاوہ کافی بڑی مقدار میں تیار گوشت اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، اور وہ اپنے ساتھ 6 زندہ گائیں، 2 بیل، اتنی ہی بھیڑیں اور مینڈھے وغیرہ بھی رکھ لیتا ہے تاکہ انہیں اپنے ملک میں لے جا کر وہاں ان کی نسل بڑھائی جا سکے۔ وہ سمندری سفر پر روانہ ہو جاتا ہے اور راستے میں قریب سے گزرنے والے انگلینڈ کے ایک جہاز کا عملہ اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے اپنے جہاز میں بٹھا کر انگلینڈ لے جاتا ہے۔ اور جو تھوڑا بہت عرصہ انگلینڈ میں وہ رہتا ہے، وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے مویشی بہت سی اہم شخصیات اور دوسرے افراد کو دکھا کر خوب رقم کماتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے تو لوگ بہت دیکھتے ہیں، اور وہ خوب رقم کماتا ہے، اور اپنا دوسرا سمندری سفر شروع کرنے سے پہلے وہ ان مویشیوں کو 600 پاؤنڈز کی خطیر رقم میں بیچ دیتا ہے۔ 2 مہینے بعد دوبارہ سمندری سفر پر جانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اور بحیرہ عرب کے ساحل پر واقع مغربی انڈیا کے ایک شہر سورت کی طرف جانے والے ایک تجارتی جہاز ایڈونچر پر بطور سرجن ملازمت اختیار کر لیتا ہے۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے وہ اپنے گھر والوں، اپنی بیوی اور شادی شدہ بیٹی اور بیٹی کا نام بیٹی ہے، اور ایک اسکول میں پڑھتا ہوا بیٹا جان، اس رقم اور اس کے ایک انکل کی طرف سے ملنے والی کچھ پراپرٹی کی وجہ سے گلیور کو یقین ہے کہ اس کی فیملی کا گزر بسر بآسانی ہو جائے گا، کیونکہ 600 پاؤنڈ تو ادھر سے اس نے لے لیے تھے وہ چھوٹی جو بھیڑیں بکریاں بیچ کر، اور اس کے انکل سے بھی پیسے ملے، تو اس طرح اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اب اگلے سفر پر وہ روانہ ہونا چاہتا ہے، تو اسے پتہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کی فیملی کا گزر بسر بآسانی ہو جائے گا۔ تو یہاں تک گلیورز ٹریولز کا پارٹ 1 تھا۔ تو اسی طرح ہم پارٹ 2، پارٹ 3 اور پارٹ 4 کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، جن کے لنکس آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔